औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलाम वालेकुम तमाम तर हमारे सामीन, हमारे मेंबर्स। और अब तक आप लोगों ने सीरा में हमारे साथ जो सफ़र कवर किया है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दौरे खिलाफत का, और अब हम उस दौरे खिलाफत के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इन तमाम तर स्टडीज़ का जो मकसद है हमारा वो यही है कि हमने सिर्फ हिस्ट्री को ही नहीं पढ़ना है, बल्कि हिस्ट्री में जितनी भी हमने उनकी शुजाअत के, उनकी बहादुरी के जितनी भी जंगें हमने देखी हैं और जो भी उनके एफ़र्ट्स हमने देखे हैं, उस उन एफ़र्ट्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ ताकत का ही नहीं, बल्कि बेहतरीन हिकमत अमली का भी क्या मुज़ाहरा उन्होंने किया, हमने इस स्टडीज़ से इसको भी सीखना है। तो ये हमारा जो एक नज़रिया है सीरा को चलाने का और मकसद है, वो ये भी है। हमारे साथ रहिएगा और आज के सेशन में भी इंशाल्लाह आपको बहुत ही दूरबीनी से और बारीक बीनी से सीखने को मिलेगा। आज के हमारे प्रेजेंटर्स में मेन सिस्टर सैरिश हैं, जिन्होंने लास्ट अपना पार्ट कवर किया था और आज इंशाल्लाह उस पार्ट को वो मुकम्मल करेंगी। अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल्स से आगाह किया जाए। साथ में हमारे साथ हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर सादिया हैं, जो कि आपको उन चीज़ों पर आपकी रोशनी डालेंगे जो अक्सर हम पढ़ते हुए स्टडीज़ में इग्नोर कर देते हैं, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमारे माइंड में अक्सर आते हैं, तो उनके जवाबात भी जो है वो सिस्टर सादिया बेहतरीन तरीके से ढूँढ के लेकर आती हैं कि कहाँ-कहाँ रिवायतों में हमें क्या-क्या जवाब मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। हेलो। जी सादिया, आवाज़ आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सादिया, आज की जो हमारी स्टडी होने जा रही है, क्या लगता है आपको कि आज की स्टडी हम क्या कवर करने जा रहे हैं? उसके बाद फिर हम सैरिश की तरफ चलते हैं। क्या आज की ऑडियंस को मिलने वाला है आज के टॉपिक्स जी में? बिल्कुल। जी बिल्कुल, इसकी तफसीलात तो ज़ाहिर है मैं सहरिश की भी रहने दूंगी, वो अपने तरीके से जिस तरह इसको लेके चलेंगी। हमें बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन ख़ास चीज़ जो बहुत ख़ास जंग, ख़ास वाक़या जो हम आज पढ़ेंगे, जंगे यरमूक का, क्योंकि ये हुँ, इंतहाई अहम टर्निंग पॉइंट था जिसने मुसलमान खत्ते में फतूहात के, और जिस हुँ, आगे चल के शाम का इलाका और रोमन एम्पायर, एक जो बड़ी सुपर पावर थी, उसका एक तख्ता उलटना, अपनी धाक बिठाना, और फिर अफ्रीका के अंदर मुसलमानों की पेशकदमी के एक जो नए सिलसिले की इब्तदा थी। तो हुँ, इंशाल्लाह हम बाकी तफसीलात साथ साथ देखेंगे। सही। जी, सिस्टर सारिश आप स्टार्ट कीजिएगा। आज भी हम जो है वो आपकी डिटेल्स के लिए जो है वो रेडी बैठे हैं। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सबसे पहले हमारी लास्ट जो डिस्कशन हुई थी वो हज़रत खालिद बिन वलीद का खुफिया हज था। अब जब हम बात करते हैं कि छुप के हज करना, खामोशी से हज करना कि किसी को पता ना चले, तो ये ऐसा हज था कि जिसका जिक्र जो है वो उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन से भी नहीं किया गया। उन्हें बताया भी नहीं गया। हज करके जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक खत मौसूल होता है। मैं खत का मतन जो है वो मफहूम में बताऊंगी कि जब वो हज करके वापस लौटे तो सबसे पहले उन्हें तनबीह की गई कि अपने वक्त के खलीफा को बताए बगैर, या क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो कभी जंग पे अगर कोई कमांडर जा रहे हैं, सिपा सालार जा रहे हैं, तो सुप्रीम कमांडर जो है उस वक्त के खलीफा है। तो अपने वक्त के खलीफा को बताए बगैर कोई भी काम ना करना। और एक बात और की गई थी कि कभी भी गुरूर में मत आना, मगरूर मत हो जाना अपनी फतेह पर। बेशक फतह देने वाली जात अल्लाह ताला की है, उस पर अपना तवक्कुल बनाए रखना, और इस बात का ख्याल रखना कि अल्लाह ने अगर उन्हें चुना है तो वो अल्लाह की उन पे इनायत है। इस तनबीह में एक और बात शामिल थी कि बेशक वहां पे दूसरे कमांडर जो है वो जंग लड़ रहे थे, जहां इन्हें आगे की तरफ जंग में जाना है, मगर उन्हें कहा गया बेशक वो वहां जंग लड़ रहे हैं, मगर वो तुम्हारी तरह जंग कह सकते ना कि
ایک ہوتی ہے سوجھ بوجھ جنگ کی. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ جنگ کو اتنے ماہر تھے جنگوں کے عسکریت اس کے کہ ان کے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی تھی, تو وہ اتنے زیادہ اسٹریٹجک نہیں تھے. تو اس تنبیہ کے بعد جو ہے حضرت خالد بن ولید عراق کی طرف لوٹے, اور عراق سے پھر انہوں نے شام کا جو سفر کیا وہ قابل ذکر ہے. قابل ذکر اس لیے کیونکہ ایون نون مسلمس بھی, بڑے بڑے کمانڈرز جنہوں نے بعد میں جنگیں کی, وہ کہتے ہیں کہ ایسا سفر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. میں تھوڑا میپ سے آپ کو جو ہے وہ سفر سمجھاؤں گی. اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جب وہ پہنچے ہیں تو کراکر کے مقام سے, یعنی حمیرہ کے بعد عین التمر اور کراکر کے مقام سے جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہیں, جیسے جو سماوا کے اندر بھی آتا ہے, اور پھر وہ وہاں سے نکل کے بصرہ الشام پہنچے. اچھا, کراکر سے سوا تک کا یہ جو سفر تھا, کراکر جو ہے وہ عراق کا آخری علاقہ ہے اور صبح شام کا ابتدائی ایریا ہے. سب سے پہلے بات ہوئی تھی کہ عراق چھوڑ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے حکم نامہ بھیجا حضرت خالد کو اور بولا کہ عراق چھوڑ دو اور عراق میں اسی علاقے کا جانشین مقرر کر دو. تو حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا, حضرت مسنہ کو جو ہے وہ کمانڈر بنایا اور عراق سے سفر کر کے نکلنے لگے. یہاں پہ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ نصف صحابہ کا جو حصہ ہے وہ حضرت مسنہ کے ساتھ رہے گا اور باقی نصف صحابہ کا حصہ حضرت خالد کے ساتھ جائے گا. مگر انہوں نے کیا کیا کہ نصف صحابہ کے اس حصے کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہا اور حضرت مسنہ کے پاس جو ہے وہاں کے روسا اور شہ سوار چھوڑے. پہلے تو حضرت مسنہ نے اس بات سے انکار کر دیا, بعد میں جب تک وہ مان نہیں گئے تب تک جو ہے وہ شہ سواروں اور روسا کی تعداد, جو کہ جنگ میں بھی ماہر تھے, ان کی تعداد کو بڑھاتے اس حد تک پہنچا دیا کہ حضرت مسنہ جو ہے وہ ہیپیلی اس چیز کو ایگری ہو گئے اور اس کے بعد وہ صحابہ کے پورے حصے کو لے کے جو اس وقت ان کے پاس موجود تھا اس کو لے کے سفر پہ چل گئے. اب بات یہ کہ یہ والا سفر ایک ایسا ہے کہ سوال پوچھا گیا کہ ایک ایسا سفر بتائیے جس سے ہم شام کی جو فوجیں ہیں ان کے بیک پہ پہنچ جائیں, کیونکہ اگر ہم ان کے سامنے سے جائیں گے تو وہ ہمیں روک دیں گے مسلمانوں کی مدد کرنے سے. کوئی نیا راستہ. بڑے گائیڈ سے پوچھا گیا تو جتنے بھی اس وقت کے گائیڈز تھے ان میں سے حضرت رافع جو تھے انہوں نے یہ بات بولی کہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے جایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے نہیں جایا جا سکتا, مگر آج تک اس راستے پہ اکیلے سفر کرنا بھی اتنا مشکل رہا ہے کہ آپ تو پورے لشکر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ناممکن سا ہو جائے گا. اللہ پہ بھروسہ ہو تو کیا نہیں ہو سکتا. اس وقت کی جو لوگوں کے دل میں جو طاقت تھی, اس وقت کی طاقت تھی توکل, اپنے رب پہ اس بات کا بھروسہ کہ ہم اللہ کی مرضی, اللہ کی دین کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ ہی ہمیں فتح پہنچائے گا. تو جب اس بات کا توکل دماغ میں ہوتا ہے اور مدد کرنے والی ذات اس کل کی ہو جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے, تو انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا. اسی طرح ہمارے جو کمانڈر تھے حضرت خالد بن ولید, وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے کہا میں یہیں سے سفر کروں گا. یہ ٹوٹل مسافت جو ہے وہ 5 دن کی ٹوٹل مسافت تھی. حضرت رافع نے جو ہے اب طریقہ کار کیا ہوا کہ بولا پانی کیسے جمع کیا جائے, تو حضرت رافع نے کہا کہ ٹوٹل 20 بڑی عمر کی جو اونٹنیاں ہیں ان کو منگوا لیجئے. انہوں نے 20 بڑی عمر کی اونٹنیاں منگوائی اور انہیں کچھ دنوں تک بھوکا رکھا. بھوکا رکھنے کے بعد انہیں جو ہے وہ خوب سیر ہو کے پانی پلایا گیا. بہت انہوں نے پانی پیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے منہ باندھ دیے, تاکہ وہ اونٹنیوں کی ایک عادت ہے کہ وہ جو ہے نا چوئنگ کرتی رہتی ہے, جگالی کرتی رہتی ہیں, تو اس طرح وہ ان کا پانی ویسٹ ہوتا رہتا ہے, تو ان کے منہ باندھ دیے تاکہ وہ جگالی نہ کر سکے. اب 10 days تک پیاسا رکھنے کے بعد, پانی پلانے کے بعد یہ بولا گیا کہ جیسے ہی جو ہے وہ آگے چلیں گے, جہاں جہاں رکیں گے ان میں سے کچھ اونٹنیوں کو ذبح کر لیا جائے اور گوشت وغیرہ کام آ جاتا ہے کھانے کے, اور باقی جو ہے جو اونٹنیوں کی وہ حصہ جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے, اوجری جسے کہتے ہیں, وہاں اس حصے کو گھوڑوں نچوڑ کر گھوڑوں کو پانی پلایا جائے, اور جتنے بھی گھوڑے جس میں پانی جتنا بھی جمع ہو
جتنا لے کے جا رہے تھے حضرت خالد، وہ پانی جو ہے وہ اپنے لشکر کو پلایا جائے۔ پھر بھی 5 دن 5 راتوں کی مسافت کے بعد، کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، پانی ختم ہو گئے۔ پانی جب اینڈ ہو رہا ہے، اب حضرت خالد بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب میں اپنے لشکر کو کس طرح پانی پلاؤں گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایٹ لیسٹ پیاس سے ان کا لشکر جو ہے وہ شہید ہو جائے۔ بڑے دکھ میں، پریشانی میں، اور ایک اور بھی مسئلہ یہ ہوا کہ جو ان کے گائیڈ تھے حضرت رافع بن عمیر، ان کو آشوب چشم ہو گیا۔ اب سارے مل کے بیٹھے اور بولا گیا کہ کس طریقے سے اس چیز کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تو حضرت رافع نے کہا اوسج کا پودا تلاش کیا جائے، اگر وہ مل گیا تو پانی کا مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جب اوسج کے پودے کی تلاش میں نکلے تو پورا پودا تو نہیں مل سکا، ایک تنا ملا اس کا صرف، اور حضرت رافع نے کہا کہ کھودیں، یہ والی زمین سے مٹی ہٹائیں، کھودیں۔ جب اس میں کھودا گیا تو پانی کا ایک اتنا بڑا چشمہ نکلا جس سے سب نے سیر ہو کے نہ صرف پانی پیا، اونٹنیوں کو پھر سے پانی پلایا گیا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ مشکیزیں بھی بھر لیے گئے، سارے پانی پھر سے سٹور کیا گیا اور سفر کو پھر سے طے کیا گیا۔ وہ سفر جو عام لوگ جو ہے مہینوں پورا نہیں کر سکتے پانی کی تنگی کی وجہ سے، اس لشکر نے حضرت خالد کی اس میں کمانڈنگ اسٹریٹجیز کے اندر ٹوٹل 6-7 ڈیز میں اس کو پورا کر لیا۔ اور نہ صرف اس کو پورا کیا گیا بلکہ کچھ عربی تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ایک درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر صبح ہونے تک تم اس درخت کے پاس پہنچ گئے تو اپنے لشکر سمیت بچ جاؤ گے، اور اگر نہ پہنچے تو اس لشکر سمیت ہی ضائع کر دیے جاؤ گے یا مار دیے جاؤ گے۔ تو صبح کے وقت سے پہلے ہی یہ لشکر جو ہے اس پیڑ تک پہنچ گیا، ٹوٹل 6-7 ڈیز کے سفر کے بعد۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت رافع کو دعا دی، اور کچھ اس الفاظ میں دی کہ اللہ رافع کی آنکھوں کو منور کرے، وہ کیسا شاندار گائیڈ ہے جس نے مشکل ترین رستہ چھوٹے سے وقت میں پار کروا دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب توکل ہو تو اتنے ایک ایسا راستہ جہاں پہ پانی نہیں ہے، جہاں پہ ایک صحرا ہی صحرا ہے، ایک تو اللہ توکل چل پڑنا اور پھر اسے کراس بھی کر لینا، تو بڑی ایک ایسی چیز ملتی ہے جو جب میں اس چیز کو پڑھ رہی تھی تو مجھے گوز بمز آ رہے تھے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ کیسا یقین ہے جو اس وقت کے لوگوں کو ہوتا تھا۔ صبح کے وقت جو ہے یہ قوم، اچھا پھر جب یہ لشکر جو ہے پہنچتا ہے اس پیڑ کے پاس تو یہ بات ہوتی ہے کہ صبح کے وقت قوم اپنے رات کے سفر پر رشک کرتی ہے۔ آج یہ پروورب انگلش میں بڑا مشہور ہے، مگر یہ پروورب لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے اعجاز میں کہا گیا تھا۔ اچھا میں اس سفر کو آگے بیان کرتی ہوں کہ حضرت خالد جو ہے وہ عرق پہنچے، عرق پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے محاصرہ کیا، وہاں پہ صلح نامہ ہو گیا۔ تدمر پہنچے، وہاں کے لوگوں نے امان طلب کی، ان سے صلح نامہ ہو گیا۔ کرتین پہنچے، وہاں لڑائی ہوئی، چھوٹی موٹے سے مار کے تھے، وہاں پہ فتح ہوئی۔ اس کے بعد حوارین پہنچے اور ان کے پاس ایک جھنڈا تھا جسے سینا کہتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے جو ہے حوارین جب فتح کیا تو یہاں پہ یہ جھنڈا لہرایا اور اسے سینۃ العقاب کے نام سے جانا گیا۔ اچھا عزرہ سے گزرے، اگین اہل غسان کے ساتھ جنگ ہوئی، بہت سا مال غنیمت جمع کیا، حاصل کیا، اور اس کے بعد چلتے ہوئے دمشق سے مشرقی حصے پر چلتے ہوئے بصرہ کی نہر پہ وہاں پہنچے۔ وہاں پہ آلریڈی کچھ صحابہ کرام جنگ میں مصروف تھے، انہی کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پہلا شہر جو شام کا فتح کیا گیا وہ بصرہ ہی تھا۔ آپ اس میپ میں اگر دیکھیں گے تو ہماری یہ جو ایریا ہے بصرہ تو شام کا، یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا اور آگے کی جنگوں کی طرف بڑھے۔ اس مال غنیمت کو جو ہے وہ حضرت بلال بن حارث کے ہاتھوں مدینہ روانہ کیا، اور خود
جتنے بھی ہمارے وہاں پہ صحابہ اور لشکر لوگ تھے ان کے ساتھ پہنچے حضرت عمر بن عاص کی مدد کو. یہ کیسے ہوا یہ میں آگے آ کے آپ کو بتاؤں گی. اور رومی فوج کو بھی جو ہے اس بات کا اچھا خاصا علم تھا کہ ایسا ضرور ہوگا, اور رومی فوج جو ہے وہ اپنے تمام کمانڈرز کے ساتھ جو ہے وہ بصرہ کے مقام پر اور الاربا کے مقام پہ جو ہے وہ جمع ہو گئی. اچھا, اس سفر کو ایک ترک کمانڈر جو کہ ورلڈ وار 2 کا کمانڈر تھا, اس نے کچھ ایسے بیان کیا ہے کہ خالد بن ولید فنون حرب میں میرے استاد ہیں. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ انسپریشن لیتا ہوں. میں آگے کے سفر کو بیان کرنے سے پہلے جو ہے اس چیز پہ آؤں گی کہ کس طریقے سے کیا وجہ بنی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام پر حملے کرنے کا سوچا. سب سے پہلے رومی مظالم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. بار بار جتنے بھی رومی بادشاہ تھے, وہاں کے کمانڈر تھے, وہ وہاں پہ موجود عرب قبائل کو بھڑکاتے تھے اور مدینہ کی طرف بھیجتے تھے, اور وہاں پہ موجود مسلمانوں کو بھی بہت تنگ کیا جاتا تھا. ان سے زبردستی مذہب کی چینجز پہ بات کی جاتی تھی. تو صرف اسلام کی دعوت کو فروغ دینا اور اسلام کو خطرے سے بچانا, اور رومی سلطنت کے خطرے سے اسلام کو اور سرحدی خطرے سے مدینہ کو یعنی دارالحکومت کو بچائے رکھنے کے لیے شام پر جو ہے وہ حملوں کی نہ صرف کوشش ہوئی بلکہ اس کو آگے پہنچایا بھی گیا. اچھا, یہ بھی ہے کہ ارتداد کی جنگ کے بعد ایک استحکام بھی چاہیے تھا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات کو سوچا کہ اب اسلامی طاقت کو عرب کی سرحدوں سے آگے نکال کر, قبائلی اثر سے آگے نکال کر اور ملکوں تک پہنچایا جائے. تجارتی اور معاشی اہمیت بھی اس کی بہت زیادہ ہے کہ شام جو ہے وہ اس وقت کا تجارت کے اور معاش کے لحاظ سے سب سے اہم خطہ تھا, اور مسئلہ یہ تھا کہ رومی جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں پہ کسی بھی صورت وہ تجارت کا رستہ استعمال کرنے نہیں دیتے تھے. اگر دیتے تھے تو بہت زیادہ پیمنٹس, جزیہ اس طریقے سے مانگا جاتا تھا. اب اس چیز سے بچنے کے لیے بھی شام کو فتح کرنے کا سوچا گیا. دفاعی ضرورت بہت زیادہ تھی. رومی سلطنت مسلسل جو ہے وہ سرحدی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف نہ صرف اکساتی رہتی تھی بلکہ لشکر بھیجتی رہتی تھی اور چھوٹے چھوٹے نقصانات پہنچاتی ہی رہتی تھی. اب جب یہ چھوٹے چھوٹے نقصانات مسلسل پہنچا رہی ہے اور مسلسل وہ ہو رہا ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا کہ کیوں نہ اسے فتح کر لیا جائے. اچھا, اسلامی لشکروں کی شام پر چڑھائی یہ کب ہوا؟ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت شرحبیل جب فارغ ہوتے ہیں ارتداد کی جنگ سے, تو وہ واپس لوٹتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسا کچھ سوچا ہے کہ آپ روم پہ چڑھائی کریں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق سوچتے ہیں کہتے ہیں ہاں میرے پلان میں تو یہ چیز شامل ہے, مگر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو اس بات کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. مگر اس سے پہلے ہی شام کی طرف کچھ لشکر روانہ کر دیے گئے تھے. جو اہم لشکر ہے اس کا ذکر بعد میں, جو لشکر آلریڈی شام میں جنگ لڑ رہے تھے وہ لشکر جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ کو لشکر دے کے شام کی طرف بھیجا تھا, جو ذی قصہ سے روانہ ہوئے, اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک اور لشکر بھیجا جو شام کی بالائی علاقوں کی طرف بھیجا تھا, تاکہ اور ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ تیمہ کے مقام پہ رک جائیں. تیمہ وہ مقام ہے جہاں سے ساری فوج آنا اور جانا کرتی تھی, تو تیمہ کے مقام پہ رک جائیں اور صرف ان سے جنگ کریں جو ان پر حملہ آور ہو. جیسے ہی شام کے بادشاہ ہرقل کو اس بات کا پتہ چلا کہ اتنے سارے لشکر یہاں پہ آ رہے ہیں, یا حضرت خالد بن سعید کے لشکر کا پتہ چلا, تو انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے عربی قبائل جمع کیے اور ان کو حضرت خالد بن سعید کی طرف جنگ کے لیے بھیج دیا. حضرت خالد نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے جب اس چیز کا پتہ لگایا, میں اس انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہوں جو اس دور میں بھی جب ہمارا کمیونیکیشن لیول ایسا نہیں ہوتا تھا, خطوں کو پہنچنے میں عرصہ لگ جاتا تھا, ایلچیوں کو پہنچنے میں عرصہ لگ جاتا تھا,
कितने कितने दिन सर्फ हो जाते थे, उस वक्त भी मुसलमानों की इंटेलिजेंस वाज सो फास्ट, उन्हें फौरन पता चल गया कि कुछ कबाइल जो है वो अरबी कबाइल जमा हो रहे हैं हमसे जंग के लिए। उन्होंने पहले उनके जमा होने से पहले ही उन कबाइल से जंग करके उन्हें तितर बितर कर दिया और फिर आगे की तरफ निकले। अच्छा, आगे की तरफ निकलने से पहले जो है ये इतला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचाई, और जैसे ही इतला पहुंचाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जंग का हुक्म दे दिया। अब वो उनको जंग का हुक्म दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो इन टोटल किस तरह वहां पे काम कर रहे थे, सुप्रीम कमांडर की तरह काम कर रहे थे। सुप्रीम कमांडर की तरह काम करने का मकसद है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो बताते थे कि आपने अपना दस्ता कहाँ से लेके जाना है और कहाँ आके रोकना है। तो उन्होंने ये किया कि उनसे कहा कि आपने क्या करना है कि बहरे मुर्दार से कस्तल के इलाके की तरफ अपना जो है वो दस्ता लेके जाना है, और इसके बाद जो है वो मशरिकी साहिल समंदर पर रुकना है। तो ऐसा ही किया तो पता चला कि मशरिक के साहिल समंदर पर ऑलरेडी एक फौज मौजूद है जिससे जंग हुई। अब ये जब मशरिक के साहिल समंदर की तरफ ये वाला हिस्सा जब फतेह किया, तो एक और लश्कर जो है हजरत वलीद बिन उकबा की क़यादत में रवाना किया, जो हजरत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु के मदद के लिए वहां पहुंचा। ये सब अभी तक मुकम्मल चढ़ाई का सोचा नहीं है, ये सब अब छोटे छोटे मार्के हैं, जैसे कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी देखते थे कि छोटे छोटे मार्के हुआ करते थे। तो ये भी छोटे छोटे मार्के हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि हमारी सरहदों को, दारुल हुकूमत की सरहदों को महफूज किया जा सके, जिससे सरिया के नाम से हम देखते थे। तो अब जो है वो छोटे छोटे मार्के हो रहे हैं। अब सारे लोग जब जमा हो रहे हैं, रूमी फौज पे ये हुक्म भी है कि रूमी फौज पे फौरन हमला कर दिया जाए। हजरत खालिद ने जो है वो मर्जुल सफर का रास्ता इख्तियार किया, और हमान उस वक्त कमांडर था रूमी फौज का। हमान जो है एक बहुत बड़ा दस्ता लेके अचानक से मैदान में आ गया, और इस्लामी लश्कर अब इस्लामी लश्कर ना दो हिस्सों में था, एक बहरे तैयरा की तरफ और दूसरा तीमा की तरफ। तो जो बहरा तैयरा की तरफ जो लश्कर था, वहां पे हमान ने आके जब हमला किया, तो हजरत खालिद बिन सईद के जो बेटे थे, हजरत सईद बिन खालिद, अच्छा मैं नामों में कंफ्यूज ना होइएगा, हजरत खालिद बिन सईद के बेटे, यानी उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पे रखा था, तो हजरत सईद बिन खालिद के नाम से आता है। उनको शहीद कर दिया गया। और जैसे ही हजरत खालिद बिन सईद को ये बात पता चली, तो वो जब आगे की तरफ पेशकदमी करने लगे, तो उन्हें ये पता चला कि उन्हें भी चारों तरफ से घेर लिया गया है, मगर उन्होंने किसी भी तरह उस कहते हैं कि घेराव को तोड़ा और आगे की तरफ रवाना हो गए। अब रोमियो से लश्कर के लिए जंग के लिए जो लश्कर भेजे गए, पसे मंजर जब मैं पहले भी बात कर रही थी, तो जब हजरत शराबील ने ख्वाब का जिक्र किया, तो मैं उस पर्टिकुलर वर्ड्स को कोट करना चाहूंगी। ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने एक ख्वाब देखा है आपसे कि आप एक सख्त दुश्वार पथरीली जमीन पर चल रहे हैं, बस हत्ता के एक पहाड़ी चोटी पर चढ़ गए और लोगों की तरफ देखा, आपके साथ आपके साथी भी थे। फिर आप एक चोटी से उतरकर एक नरम जरखेज जमीन में आ गए, जिसमें फसलें उगी हुई हैं, बस्तियां और किले मौजूद हैं। क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने रोमियो की तरफ जंग करने का सोचा है, और रोमियो की तरफ जंग करने के लिए सबसे पहले इन्होंने अपनी शूरा को बुलाया। इस बात को याद रखना चाहिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक बहुत अच्छे लीडर थे और अपनी शूरा को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। मैं सबसे पहले उनकी शूरा में मौजूद जो लोग थे उनका नाम बता देती हूँ। उसमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत तला, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। अच्छा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ भी उसमें शामिल थे। आपने क्या किया, इन सबको बुलाया और इन सब से इस ख्वाब का भी जिक्र फरमाया और
انہیں یہ بھی بتایا کہ میں یہ جنگ یا شام کی طرف جنگ کرنا چاہتا ہوں. تو سب نے اس بات کی تائید کی کیونکہ جو خلیفہ کا حکم وہ شورا کا حکم. ایسا نہیں تھا، شورا اکثر جو بات نہیں مانتی تھی اس پہ بھی اپنے کامنٹس دے دیتی تھی، مگر یہاں سب کا یہی رائے تھی کہ جو بات یا جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہوئی ہے اسے اس ٹائم میں آگے پہنچایا جائے، اور اسے صرف حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں آگے نہیں پہنچایا گیا. جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پڑھیں گے تو ان جنگوں کو مزید وسعت کے ساتھ لڑا گیا، تو ہم بعد میں دیکھیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے بعد میں حضرت انس کے ہاتھوں اہل یمن کو ایک خط بھیجا جس میں جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دی اور لوگوں سے کہا کہ آپ آئیے اور ہمارے لشکروں کا ساتھ دیجیے. جو جہادی کمانڈر بھیجے گئے اپنے لشکروں کے ساتھ وہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہے. میں سب سے پہلے اس چیز کو کلیئر کرتی چلوں، حضرت یزید جو ہے حضرت معاویہ کے بھائی تھے. حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. ٹوٹل 4 بڑے لشکر بھیجے گئے. ان لشکروں کی جو ہے وہ تقرر اور ان کا جو ایک چھوٹا چھوٹا سا وہ ہے میں بتاتی جاتی ہوں. حضرت یزید بن ابی سفیان کو جب بھیجا گیا یہ بلاد سے شام کی طرف روانہ ہوئے تھے اور ان کا ہدف تھا کہ دمشق فتح کرنا ہے اور اس کے بعد باقی تینوں لشکروں کی مدد کرنی ہے. پہلے ان کی لشکر میں صرف 3000 لوگ تھے اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اور دستہ بھیج کے ان کے لشکروں کی تعداد بڑھا دی، تو یہ ٹوٹل اب 7000 ہو گئے. اس مقام پہ بہت ہی خوبصورت نصیحت کی گئی تھی، میں باقی لشکروں کا بتا کے اینڈ دین پھر اس نصیحت کی طرف آؤں گی. حضرت شرابیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا لشکر کو بھیجا گیا کب؟ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے لشکر کے 3 دن بعد. ان کا لشکر 3 سے 4000 پر مشتمل تھا. انہیں حکم ملا کہ وہ تبوک پھر بلکا جائیں اور اس کے بعد بصرہ پہنچے. حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ ان کے لشکر کی تعداد 3 سے 4000 تھی اور ان کا ہدف تھا کہ انہوں نے حمص کا رستہ اختیار کرنا ہے. سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگیں انہی کے لشکر کے ساتھ ہوئی، باقی 2 لشکر جو ہے وہ ایزیلی چلے گئے. تو میں ان کے لشکر کا ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی. اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے اس میپ میں بھی تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح جو ہے وہ سب سے پہلے مدینہ سے نکل کر وادی قرا، پھر ذات المنار، پھر زیزہ، پھر مواب پہنچے. یہاں پہ ایک جنگ ہوئی، جنگ میں فتح ہوئی. پھر اس کے بعد ان کا لشکر جو ہے آگے کی طرف روانہ ہوا. ایک اور چیز یہاں پہ آتی ہے کہ یہاں پہ ان کے لشکر میں بہت مشہور شہ سوار حضرت قیس بھی شامل تھے، جن کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو نصیحت کی کہ ان کے ساتھ نہ صرف حسن سلوک کیا جائے بلکہ ان سے جگہ جگہ مشورہ بھی لیا جائے. انہیں ایسا نہ فیل ہو کہ انہیں کوئی بھی ویلیو نہیں مل رہی ہے. یہ ایک ایسی لیڈرشپ کوالٹی تھی کہ جن لیڈرز کو وہ آگے ریڈی کر رہے تھے ان کو بھی اس بات پہ قائم رکھنا کہ آپ نے بھی سیم کوالٹی کے ساتھ مشورے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس چیز کو برا منائیں یا لوگ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو سپریم اور ہمیں نیچا سمجھتے ہیں. اگلا ایک اور لشکر تھا حضرت عمر بن عاص کا. یہ لشکر فلسطین کی طرف روانہ کیا گیا. اچھا، حضرت عمر بن عاص اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے، وہ ایک جگہ پہ ایز اے کمانڈر کہہ سکتے ہیں وہ آلریڈی تعینات تھے. حضرت عمر بن عاص کو یہ چوائس دی گئی کہ یا تو آپ کمانڈر رہیں یا پھر آپ جو ہے آئیں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے شام کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ ہو. حضرت عمر بن عاص نے خط میں جواب دیا کہ میں اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں اور میں ضرور جنگ کے لیے جاؤں گا. وہ آئے، مدینے سے باہر قیام کیا. ان کے لشکر میں جو ہے ان کا لشکر 6 سے 7 ہزار کا تھا آلموسٹ، اور ان کے لشکر میں بہت سے روسا
اور بہترین شہ سوار لوگ شامل تھے. ان کا جو راستہ تھا وہ بحر احمر سے بحر مردار اور پھر وادی اربا کی طرف تھا. اب میں بات کر رہی تھی کہ ان لشکروں کو بھیجتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ خاص قسم کی نصیحتیں کی تھیں. وہ جو خاص قسم کی نصیحتیں تھیں وہ موسٹلی سب کو ایک تھی, ایک چیز کو آگے پیچھے کر کے. اور جو سٹارٹنگ کی حضرت ابو بکر صدیق نے, میں پھر سے متن بتاؤں گی, پوری نصیحت کا ذکر نہیں کروں گی, کہ اپنے کمانڈرز کو بھیجتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ بے شک میں تمہاری صلاحیتوں کو پرکھنے اور تمہیں آزمانے کے لیے کمانڈر مقرر کیا ہے. اگر تم نے عمدہ کارکردگی دکھائی تو میں تمہیں اس اعلیٰ منصب پر برقرار رکھوں گا, اور اگر تمہاری کارکردگی اچھی نہ ہوئی تو میں تمہیں معزول کر دوں گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا, کیونکہ وہ تمہارے ظاہر کی طرح باطن سے بھی بخوبی واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو اسے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, اور اللہ کا زیادہ محبوب وہی ہے جو اپنے اعمال سے اس کا تقرب حاصل کرتا ہے. میں تمہیں خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی جگہ کمانڈر مقرر کرتا ہوں. حضرت خالد بن سعید نے اپنے بیٹے کی ڈیتھ کے بعد اور پھر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ بیمار وغیرہ پڑے, شہادت کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کمانڈر بننے سے انکار کر لیا تھا, معذرت کر لی تھی. تو انہیں حضرت یزید بن ابی سفیان کو ان کی جگہ بھیجا گیا, تو کہا میں ان کی جگہ تمہیں کمانڈر بناتا ہوں. جاہلیت کے تعصب سے بچنا, اللہ جاہلیت اور جاہلوں سے نفرت کرتا ہے, اور اپنے لشکر کی کمان سنبھال لو تو اہل لشکر سے اچھا سلوک کرنا, انہیں خیر و بلائی کی امید دلانا اور خیر سے ہی ابتدا کرنا. نصیحت کرو تو مختصر کلام کرنا, اپنی اصلاح کرنا تاکہ لوگ تمہاری بات مانیں, اور سب سے امپورٹنٹ حکم جو انہوں نے دیا وہ کہا تمام نمازیں وقت پر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار کرنا, رکوع و سجود اپنے صحیح سے ادا کرنا, اور دشمن کا سفیر تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرنا, اسے زیادہ دیر اپنے ایریا میں یا اپنے مسکن میں رکنے نہ دینا تاکہ وہ تمہاری جنگی قوت کا اندازہ نہ لگا سکے, اسے اپنی خامیوں سے مطلع نہ ہونے دینا, ہر چیز کو بہترین طریقے سے رکھنا, فقر و فاقے میں اللہ کی مدد طلب کرنا, بزدلی مت دکھانا, پیٹ پھیر کے مت پھیرنا, مستحق کو سزا دینے سے مت ڈرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, جلد بازی نہ کرنا, نہ کسی کا دفاع قبول کرنا, اہل لشکر کی طرف سے غفلت نہ برتنا, اور عنقریب تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اپنے عبادت خانوں میں مصروف ہوں گے, انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا اور ان سے کوئی تعرض نہ کرنا. حضرت امام بن اسیر فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نافع اور مفید ہے. اگر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ پوری نصیحت, تو اس پوری نصیحت میں کیا چیز زیادہ اہم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بھی طریقے سے اپنے لوگوں کو اس بات پہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کے لوگ حد سے بڑھے اور کوئی ایسی بات آئے کہ جو اسلام, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اسلامک ریولیوشن جو ہے وہ اس میں سب سے کم خون بہا ہے. سیم طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ صرف اپنانا چاہتے تھے بلکہ آگے سوڑنا چاہتے تھے. اچھا, شامی فتوحات کا سلسلہ لشکروں کو بھیجنے کے بعد جو ہے وہ شروع ہو گیا. شام میں اس وقت بحرانی حالات ایسے تھے کہ لشکروں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ انہیں بہت سی رکاوٹ آئی. قوت اور تعداد کے لحاظ سے شام کافی بڑا تھا, وہاں کی فوجیں کافی بڑی تھیں, شہروں میں حفاظت کے لیے مضبوط قلعے موجود تھے. اچھا, جتنی بھی شام میں بڑی بڑی جگہیں تھیں جنہیں 6 مقام پہ, ان مقاموں کے نام جو ہے میں آپ کہیں گے تو مینشن کروا دوں گی, بکس وغیرہ میں مینشن کرواؤں گی جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکے, پر میں کچھ نام آپ کو بتا دیتی ہوں. انطاکیہ, کیونکہ نام آپ آگے جا کے بھی سنیں گے, حمص, عمان, اجنادین, کساریہ, یہ سارے مرکزی ہیڈ کوارٹر تھے. اور یہاں پہ جو ہے وہ رومی کمانڈر ہرکل
بھی بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی فوجوں کو بار بار جمع کر رہا تھا، حرکت میں تھا، اور باقی بھی ایسے تھے. پہلا لشکر جو ہے، اگر میں بتاؤں کہ وہاں سے رومی فوج کہاں کہاں سے آ رہی تھی، تو پہلا لشکر جو ہے وہ سرجون کی قیادت میں فلسطین میں جمع ہو رہا تھا. دوسرا لشکر تھیوڈور کی قیادت میں انطاکیہ میں جمع ہو رہا تھا. اور ایک ایک ساتھ کر کے، اور ہرکل نے بھی جو ہے وہ پلان کے مطابق ایک بہت بڑا رومی لشکر آگے یرموک کی طرف بھیجنا شروع کر دیا تھا. جتنے بھی ہمارے کمانڈرز گئے تھے وہ کیونکہ صرف 5 اور 6 ہزار کی تعداد میں، یا کوئی 3 یا 4 ہزار کی تعداد میں لوگوں کو لے کے پہنچا تھا. تو اب کیا ہوا کہ آگے حضرت ابو بکر صدیق کو خط لکھے گئے اور ان سے جو ہے وہ مزید مدد اور لشکر کی درخواست کی گئی. اور جو جو چیز، جو جو جگہ، ایریا فتح کرتے گئے، وہ ایریا جو ہے وہ خط کے ذریعے بتائے جاتے تھے. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات کا خط لکھا گیا کہ ہرکل جو ہے ایک بہت بڑا لشکر لے کے انطاکیہ پہنچا ہے اور وہاں پہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سے امدادی لشکر بھیجے. حضرت ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کا لشکر اس میں شامل ہے اور کافی ویلیوبل ہے، جنہیں حضرت ابو عبیدہ کی طرف یہ سب جمع ہو کے چھوٹی چھوٹی جنگیں کرتے ہوئے آ گئے. اور جب ہم آگے کی طرف دیکھیں گے تو شام میں اب باری آتی ہے جب حضرت خالد تمام پیچھے کی چھوٹے چھوٹے مارکوں کو لڑتے ہوئے ان تمام لوگوں کے ساتھ آ کے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. ایک وقت آیا جب یہ تمام کا تمام لشکر ایک ساتھ میں جمع ہوئے. تمام لشکر جمع ہوئے مگر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح اپنے جس علاقے میں تھے وہاں سے انقلع نہیں کر پا رہے تھے، نکل نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑا لشکر تھا. وہ خاموشی سے نکل رہے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس 2 چوائسز تھی کہ یا تو وہ انہیں اس بات کا حکم دیتے کہ وہ آرام آرام سے انخلا کرے اور اپنے مقام پہ پہنچے جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے، یہاں پہ وہ یہ کرتے کہ ایک جگہ پہ سب جمع ہوتے. حضرت عمر کی جو بیک پہ جتنی بھی رومی فوجیں جمع ہو رہی تھی انہیں سارٹیڈ کرتے تاکہ کچھ چیزوں کو سیف بنایا جا سکتا اور آگے کی طرف چلتے. اب ہوا یہ کہ حضرت خالد بن ولید نے دوسرا رستہ اختیار کیا اور حضرت عمر بن عاص کو ویسے تو یہ کہا کہ آپ انخلا کرتے جائیں، باہر نکلتے جائیں، اور مگر وہ کیا انخلا کر کے ایک جگہ پہ پہنچے اور ان سے یہ کہا کہ آپ انخلا کر کے ایک جگہ پہنچنے کے بعد میں بھی اس جگہ پہ آؤں گا. ایک خط و کتابت تھی اور جب آگے وہاں پہنچ رہے ہیں تو ایک ایسی اسٹریٹجی تھی کہ ہم پھر ایک ساتھ میں ایک لشکر پہ حملہ آور ہوں گے تاکہ ہمارا واپسی کا رستہ سارٹ کیا جا سکے. اب ان سب میں سب سے زیادہ سپریم کمانڈر جو تھے اس وقت حضرت ابو عبیدہ تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو سپریم کمانڈر بنایا یا مین کمانڈر، مین سپہ سالار بنایا، تو ایک ہاتھ حضرت ابو عبیدہ کے نام بھیجا جس میں ان کو اس چیز کے بارے میں اطلاع دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ اب انہیں ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑنی ہے. اور ایک خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا تاکہ ان کا دل صاف کر سکیں اور ان سے اس بات کا بیان کر سکیں کہ انہوں نے خود یہ منصب کبھی بھی نہیں مانگا بلکہ یہ خلیفہ کا ایک حکم تھا اور حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ ان سے راضی رہے. یہ اس وقت کی محبتیں تھیں کہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح جو ہے کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہو یا کسی بھائی کے دل میں کسی بھائی کے لیے کوئی بھی برائی ہے. اچھا، مسلسل فتوحات ہوتی گئی اور سب سے اہم مارکا یرموک سے پہلے ایک اور مارکا ہوا
جسے مارکہ اجنادین کہا جاتا ہے. اچھا، اجنادین کی طرف پیش قدمی کچھ اس لیے ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید جب شام پہنچے اور بصرہ کو فتح کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سارے لشکر مل گئے مگر حضرت عمر جو ہے وہ ان سے آ کے نہیں مل سکے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے جتنے بھی پیچھے فوجی رومی فوج ہے ان کی سپلائی لائن کاٹ دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت خالد نے یرموک سے نکل کر فلسطین کے میدانی علاقے میں آ گئے، اور میدانی علاقے میں آنے کے بعد حضرت عمر کو کہا کہ خاموشی سے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے، اور حضرت عمر اجنادین کی طرف جمع ہوتے گئے. جب وہ اجنادین میں وہاں جمع ہو گئے تو وہاں پہ اور رومی لشکر نے اچانک سے حضرت عمر کی طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کیا، اور اسی اسنا میں حضرت خالد بھی وہاں پہنچ گئے اور دھاوا بول دیا. ایک گھمسان کی جنگ پڑی. حملہ آور دستے دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے اس طرح پہنچے کمانڈر تک کہ انہوں نے سوچا کہ آج اللہ کی شان میں جو یہ اللہ کی راہ میں جو یہ جنگ ہے، ہمیشہ وہ ہر جنگ ایسے لڑتے تھے کہ یا تو غازی ہو جائے یا شہید ہو جائے. تو رومی کمانڈر یعنی جو ان کا قائد تھا اسے قتل کیا گیا، اور جیسے ہی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ہمارا بادشاہ یا ہمارا قائد قتل ہو گیا ہے، ساری کی ساری فوج وہاں سے بھاگ گئی. اگر آپ یہ میپ بھی دیکھیں گے تو جتنے بھی لشکر ہیں وہ سب الگ الگ جگہ سے اجنادین پہنچے. حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت عمر جو ہے وہ فلسطین سے اجنادین کی طرف آ رہے ہیں. حضرت یزید بن ابی سفیان جو ہے اگین سیم رستے کو اختیار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت شرحبیل ہیں وہ جنین طابلس اس یہاں سے آ رہے ہیں. تو بصرہ سے بھی ایک لشکر آ رہا ہے، گب سے بھی ایک لشکر آ رہا ہے، دمشق سے حضرت خالد کا لشکر ہے، اور سب نے یہ والی جنگ مل کے لڑی. مسیحی لشکر کو شکست دی، اسلامی لشکر فتح کی طرف پہنچا، اور ایک اور بڑی جنگ ہوئی جسے یرموک کی جنگ کہتے ہیں. اور یہ آج کی شام کی ایک ایسی جنگ ہے جس نے بنیاد ڈالی شام میں مسلمانوں کی فتح کی. اب اگر میں فوجوں کی بات کروں تو اس میں ٹوٹل فوجوں کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی، ایک قول کے مطابق 45,000 بھی تھی. رومی فوج کی جو تعداد تھی وہ تھیوڈور کی کمانڈ میں 2,40,000 تھی، یعنی ہماری فوج سے 2 لاکھ فوج اوپر. آج اگر میں ابھی کی بات کروں تو ہمارا جو دشمن ہے اس کی تعداد ہم سے 2% 3% موجود ہے. ایک ایسا دشمن ہمارے بیچ میں، اگر میں ذکر کروں اسرائیل کا، تو ہمارے پاس جو ایک ٹوٹل ان کے جو پاپولیشن پرسنٹیج ہے وہ 2% 3% ہے. یہ وہ کیسے لوگ تھے کہ 40,000 ہوتے 2,40,000 کے خلاف تلواروں سے جنگ کر سکتے تھے؟ ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے، ہم ایسے چپ ہے، ہمارے دل دماغ میں ایسا خوف ہے، دنیا سے ایسی محبت شامل ہے کہ ہم ان کے خلاف بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، جیسے کہ کل وہی ہو، بات انہی نے کرنی ہے، اگر ہمیں کچھ ملے گا تو انہی سے ملے گا. یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے دل میں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، ہمارے دل سے یہ بات توکل ختم ہو جاتا ہے. ہم دنیا کے کچھ لوگوں کو اپنا داتا دینے والا سمجھ لیتے ہیں، اور جب یہ چیز آ جاتی ہے مسلمانوں کے اندر تب وہ حالات ہوتی ہے جو ہمارے آج کے حالات ہیں. یرموک کی طرف واپس آتے ہیں. اگر مسلمانوں کی جنگی تیاری کی بات کروں تو حضرت خالد نے ان کی قیادت میں جو ہے وہ تمام لشکر یرموک پہنچے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ بولا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم رومی قید ہو گئے ہیں اور قیدیوں کو کبھی بھی بھلائی کم ہی نصیب ہوتی ہے. یہ اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ تمام لشکر نے جو ہے جو رومی کمانڈر نے جنوب کی طرف، جنوب کا جو کنارہ تھا اس کی طرف اپنا لشکر لا کے ٹھہرا دیا تھا. اگر آپ یہ ٹوٹل دیکھیں گے رومی لشکر، ہمارے جو براؤن والے تیر ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ دمشق پہلے وہ آ رہا ہے، پھر جابیہ آ رہا ہے، پھر ازرات آ رہا ہے، اور یہ جو آپ کا دریا یموک کا
دریا یرموک کا جو آپ کا یہ جنوب والا ایریا ہے، اس جنوب والے ایریا میں وہ لشکر آ کے رک رہا ہے. اب یہ جنوب والے ایریا میں جب یہ لشکر رک رہا ہے تو انہیں اس بات کی یقین ہو گیا کہ پیچھے سے وہ لشکر قید ہو چکا ہے اور آگے سے مسلمانوں کی فوجیں کچھ اس طرح موجود ہیں کہ وہ اینی ہاؤ فتح حاصل کر لیں گے. اگر میں جنگی حربے، جس جنگی حربے کا استعمال کیا گیا اس کی بات کروں تو آج سے پہلے یعنی یرموک سے پہلے ایسا کوئی بھی جنگی حربہ یا جنگی اسٹریٹجی کو یوز نہیں کیا گیا تھا. کبھی بھی اس طرح لوگوں کو بانٹا نہیں گیا تھا. یہ آج جو ہم سنتے ہیں میجر، بٹالین، آج جو ہم بات کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دستے جا رہے ہیں، کچھ یہاں سے جائیں گے کچھ وہاں سے جائیں گے، یہ ہمارے کمانڈر حضرت خالد بن ولید کی اسٹریٹجی تھی جو آج بھی جنگوں میں یوز ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے فوج کے ٹوٹل 36 سے 40 دستے بنائے. سب سے پہلے بریگیڈ بنائے، اس کے اندر 10 سے 20 بٹالین تھی. بٹالین ایسا تھا کہ ہر دستے کے اندر 1000 بندہ موجود تھا. ٹھیک ہے. پھر اپنے لشکر کو آپ یہ کہہ سکتے ایڈوانس یعنی کہ ہراول دستہ جس میں کچھ گھوڑ سوار شامل تھے اس میں بانٹا. پھر ایک وسطی لشکر بانٹا جس میں 18 بٹالین یعنی 18,000 سپاہی تھے. رائٹ ونگ کا جو ان کا بریگیڈ تھا اس کے اندر 10 بٹالین یعنی 10,000 فوجی شامل تھے. اور جو بایاں بریگیڈ تھا یعنی لیفٹ ونگ تھا اس میں 10,000 بٹالین یعنی کہ 10 بٹالین یعنی 10,000 لوگ شامل تھے. جو ہمارا وسطی لشکر تھا ان کے کمانڈر حضرت اکرمہ بن ابی جہل تھے. جو دایاں لشکر تھا وہ حضرت شرابیل کے پاس تھا. جو بایاں لشکر تھا وہ یزید بن ابی سفیان کے پاس تھا. اور اکبری ایک ایسا لشکر بھی بنایا جس کی کمانڈ جو ہے حضرت سعید بن زید کی قیادت میں رکھی. اس کے اندر 5,000 لوگ شامل تھے. اور جو عدلیہ تھی یعنی جو مجرموں کا فیصلہ کرنے والی تھی، جنہوں نے ساری چیزیں دیکھنی تھی کہ جو قیدی ہو رہے ہیں، اس کے امور جو ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگائے گئے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کس چیز کے لیے رکھا گیا کہ مال غنیمت جمع کرنا ہے اور انہیں واپس اس جگہ پہ پہنچانا ہے یعنی مدینہ پہنچانا ہے. حضرت خالد یہ بات جانتے تھے کہ رومی لشکر کو اگر شکست دے دی تو پھر سے یہ رومی لشکر دوبارہ اس طرح سر نہیں اٹھا پائیں گے جس طرح سے وہ اس وقت اٹھا رہے تھے. سب سے پہلے کسی بھی جنگ سے پہلے ہم نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ایمانی تیاری کرتے تھے. دونوں فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ نے ایک واز کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھایا اور بڑا چھوٹا سا ہے اور بات کی، اے اللہ کے بندو، اے مجاہدوں، اللہ کے لیے ڈٹ کر لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اے مسلمانوں کی جماعت صبر کرو کیونکہ صبر کفر سے نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے اور ننگ و عار کو دور کرتا ہے. تم اپنے پورے نظم و ضبط سے سفارا رہنا، دشمن کی طرف مت بڑھنا، نہ ان سے جنگ کی ابتدا کرنا. تم اپنے نیزے تھام لو، ڈھال کے ذریعے اپنا دفاع کرو، دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، دیگر باتوں سے پرہیز کرو حتیٰ کہ تمہیں جنگ شروع کرنے کا حکم دوں انشاءاللہ. اسی طرح باقی کمانڈرز نے بھی اپنے دستوں کو اسی طرح ڈفرینٹ طریقے سے واز کی. ان کو اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل کا کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوائس کی اور کہا کہ ڈٹے رہنا، میدان چھوڑ کے نہ جانا. یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں سب سے پہلے رومی لشکر جو ہے وہ غالب آتا گیا. رومی لشکر نے کیا کیا کہ جو ان کا لیفٹ ونگ تھا انہوں نے سینٹر کے ونگ کو کچلتے ہوئے رائٹ کی طرف حملہ کیا. اچھا، سینٹر کے ونگ کو کچلتے ہوئے رائٹ کی طرف حملہ کیا تو مسلمانوں کا جو سینٹر کا ونگ تھا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سینٹر کے ونگ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے رائٹ کی طرف حملہ کیا. تو جو مسلمانوں کا سینٹر کا ونگ تھا اس نے اس طریقے سے وہ کیا کہ وہ پیچھے کی طرف ہٹ گئے.
جتنے پیچھے کمانڈرز تھے، کمانڈر تو اپنی جگہ رہے، جتنے پیچھے سپاہی تھے، لشکر تھے، وہ پیچھے کی طرف منہ کر کے بھاگے. وہاں پہ مسلمانوں کی عورتوں کا پڑاؤ تھا. مسلمانوں کی عورتوں نے وہیں سے جو ہے وہ اپنے ہی سپاہیوں پہ تھوڑا سا پتھراؤ کرنا شروع کیا اور یہ بات بولنی شروع کی کہ اگر یہ جنگ تم ہار گئے تو تم ہمارے شوہر نہیں رہو گے. مطلب مسلمانوں کی جنگ نے، مسلمانوں کی عورتوں نے بھی اپنے شوہروں کو اس جنگ کے لیے آگے کی طرف بھیجا. جب مسلمان واپس لوٹے تو پھر سے ایک جنگ ہوئی اور یہ ہوا کہ جو ابن کناتیر کا جو وہ تھا رومی لشکر تھا وہ واپس سے پیچھے کی طرف آ گیا. پھر اگین یہ ہوا کہ لیفٹ ونگ نے، انہوں نے یہی اسٹریٹجی رکھی تھی کہ لیفٹ ونگ نے آگے کی طرف جا کے اور رائٹ ونگ پہ حملہ کیا. یہ کسی بھی طرح ہمارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ کے ونگ کو، سینٹر ونگ کو مکمل ایک جگہ پہ کھڑا ہونے نہیں دے رہے تھے. اچھا اس پورے اسنا میں جب بار بار یہ حملے ہو رہے تھے تب ہمارے بہت سے سپاہی جو تھے اور ہمارے کچھ کمانڈر جو تھے انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی. بات آگے بڑھتی گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو ہے، اچھا ایک رومی کمانڈر جو ہے وہ آگے آیا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے حضرت خالد سے بات کرنی ہے. انہیں اس بات کی بھی اجازت دی گئی. انہیں اس بات پہ بھی منایا گیا کہ وہ آئیں، اسلام قبول کریں. انہوں نے کہا کہ تم اپنے وطن لوٹ جاؤ. اچھا انہیں ایسا لگا تھا کہ یہ جتنے صحابہ کرام ہیں وہ فکر و فاقے اور بھوک سے عاجز آ کر جو ہے وہ شام پہنچے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم ہر شخص کو 10-10 دینار دیتے ہیں، لباس دیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں، تم اپنے وطن لوٹ جاؤ، ہم اگلے سال بھی ایسا ہی ساز و سامان بھیجیں گے. حضرت خالد نے کہا ہم اپنے ملک سے ہمیں ہمارے ملک سے فقر و فاقے نے نہیں نکالا، ہم تو خون پینے والی قوم ہے. ہمیں اتنا ملی ہے کہ رومیوں کے خون سے زیادہ مزیدار خون کسی کا نہیں ہے، اسی لیے ہم تمہارا خون پینے آئے ہیں. حمان کے ساتھی یہ سن کر کہنے لگے ہم نے عربوں کے بارے میں ایسی عجیب و غریب اطلاع پہلے کبھی نہیں سنی. جنگ کی تیاری بھی مکمل تھی، بار بار اس طرح کی مارکے بھی ہو رہے تھے. حضرت خالد نے جو ہے پھر اگین ایک اور ان کا بہت بڑی بات آ جاتی کہ ان کے ایک اور کمانڈر جس سے جرجا کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ آیا اور انہوں نے پوچھا کہ مجھے تم سے ایک سوال کرنا ہے کہ تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے، کیا تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی تلوار ملی ہے؟ تو حضرت خالد نے اس بات کا جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی راہ میں لڑتا تھا اور میرے حصے میں کچھ فتح لکھی گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے سیف اللہ کہا جاتا ہے. جرجا نے پوچھا تم کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے جواب دیا ہم اللہ کے معبود برحق ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی شہادت دینے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے لائی ہوئی شریعت کا اقرار کرنے کی دعوت دیتے ہیں. جرجا نے کہا کوئی تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو پھر کیا ہوگا، کیا تم اسے مار دو گے؟ تو حضرت خالد نے کہا نہیں، ہم اس سے جزیہ لیں گے، اس کی حفاظت کریں گے. اور کہا جزیہ نہیں لیں گے تب کیا معاملہ ہوگا؟ تو کہا پھر وہی معاملہ ہوگا جو تمہارے خلاف ہوا ہے، یعنی ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور کہا جو شخص دعوت قبول کر لے اور مسلمان ہو جائے کیا اس کا مقام و مرتبہ تم سے کم ہو جائے گا یا تمہارے مرتبے کے برابر ہی ہوگا؟ تب وہی بات ہوئی کہ اللہ کے فرائض ادا کرنے کے لیے ہم سب کا مقام و مرتبہ برابر ہے، امیر غریب اول آخر سب برابر ہیں. اسلام کبھی بھی کہتے ہیں نا کاسٹ سسٹم نہیں بناتا. کہا جو آج مسلمان ہو جائے گا اس کا اجر و ثواب، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جرجا نے پھر سوال کیا تو جواب ملا یقیناً وہ ہم سے بڑھ کر زیادہ اجر و ثواب کا مالک ہوگا، کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. جو آج مسلمان ہوتا ہے اس نے وہ سب نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا، اور وہ پھر بھی غیب بھی اپنی سوچ و وچار سے جب وہ مسلمان ہوگا تو اس کا مرتبہ ہم سے بڑھ کر ہوگا. تو جرجا جو ہے یہ سن کے ایمان بھی لے آتا ہے اور اس کے بعد
आके इनके लश्कर में शामिल भी हो जाता है। अब मैं बात कर रही थी कि जिस तरीके से इस सारे हमले हो रहे थे, इस हमले के बाद जो घोड़सवार का हम एक दस्ता था, उसने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत के साथ जो है वो पीछे से रूमियों पे हमला किया। रूमी पीछे से इस तरीके से कि साइट के एरिया से, मैं इस मैप में आपको बता देती हूँ, ये जो साइट का एरिया आप चेक कर रहे हैं, यहाँ से जब हमला हो रहा है तो हमले के बाद रूमी फौज अच्छी खासी बार बार तितर बितर होती गई। फिर एक और हमला हुआ इसी घोड़सवार दस्ते की तरफ से। मुझे गजवाए एक गजवा याद आ जाता है, ऐसा ही घोड़सवार दस्ता है, 50 लोगों का दस्ता है, और कभी हजरत खालिद जो है वो कुफार की तरफ से लड़ रहे थे। स्ट्रेटेजी थी, सेम थी। आज कुफार के खिलाफ मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी है, सेम है। यानी वो उस वक्त भी बहुत स्ट्रेटेजिक कमांडर थे और अब भी बहुत स्ट्रेटेजिक कमांडर हैं। नई नई तरीकों से जंग लड़ते थे और आज वो तरीके आजमाए जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसी घमसान की जंग हुई कि कहते हैं कि जितने भी यरमूक में रूमी लश्कर थे, टोटल इनके करीबन 60,000 से 80,000, 60,000 to 80,000 जो है लोग हलाक हुए। यहाँ पे भी दर्जनों के हिसाब से शहादतें हुई, पर बिल आखिर जब ये लश्कर नहीं हुए, पसपा नहीं हुए, और फाइनली जो है सारा माले गनीमत वगैरह हाथ लगा, पसपा नहीं हुए, हरकुल मारा गया जा इनका कमांडर। और इसके बाद ये हुआ कि तमाम फौज तितर बितर हो गई। कुछ लोगों ने पिछले फिरास की जंग की तरह दरिया में छलांगे लगा दी, कुछ लोग वहां से भाग गए, और फाइनली जो है वो रूमी फौज पसपा होके निकल गई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो रूमी फौज का जो पड़ाव है, यहाँ पे 3 जगह पे खंदक और 1 जगह पे सारे के सारे बाकी के फौज मौजूद है। रूमी पीछे की तरफ भागे, कुछ दरिया में कूद गए, कुछ वापस अपने पड़ाव की तरफ चले गए, और फाइनली मुसलमानों को यहाँ पे भी अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की अनायत से ऐसी फतेह मिली कि रूमियों ने फिर से सर उठा के बहुत अरसे तक मदीना के दारुल हुकूमत की तरफ ना बिल्कुल नहीं देखा। और अल्लाह का शुक्र है, ये फतेह एक ऐसी फतेह थी जिसपे लोग आज भी सवाल करते हैं। जब हरकल के पास उसका लश्कर पहुंचता है तो हरकल सवाल करता है कि तुम किस तरह हार गए, क्या वो हमसे तादाद में ज्यादा थे? तो उसकी फौज कहती नहीं, वो हमसे तादाद में आधे भी नहीं थे। वो इतने सदमे में था कि उसने पूछा क्या वो इंसान ही थे? तो फौज ने कहा जी वो इंसानी थे। उन्होंने कहा क्या वो तादाद में ज्यादा थे? फौज ने कहा नहीं, मैदान में तो हम कई गुना ज्यादा थे। उन्होंने कहा फिर तुम शिकस्त कैसे खा गए? रूमियों के एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, हम मुसलमानों से इसलिए शिकस्त खा गए क्योंकि मुसलमान एक ऐसी शब बेदार कौम है जो रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, अहद पूरा करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, आपस में अदलो इंसाफ करते हैं, जबकि हम शराब पीते हैं, बदकारी करते हैं, हराम कामों का इर्तिकाब करते हैं, बदअहदी करते हैं, जुल्म सितम ढाते हैं, बुरे कामों का हुक्म देते हैं, अल्लाह को राजी करने वाले कामों से रोकते हैं और जमीन में फसाद करते हैं। इस पे हरकुल ने कहा हाँ तुमने सच कहा। और इसके बाद फाइनली जब हमें फतह हुई तो वहां पे हजरत खालिद बिन वलीद ने तिलावत फरमाई और मुसलमानों को मुबारकबाद दी और एक खत अपने खलीफा की तरफ रवाना कर दिया। इस सब में इस बात को मैं ना सिर्फ पॉइंट भी करूंगी बल्कि ये भी कहूंगी कि हमें इस बात को मानना चाहिए कि डिसिप्लिन बिटवीन ऑल द लाइक कमांड वॉज वेरी नेसेसरी। एक एक बात कि उन लोगों ने इस बात का डिसिप्लिन रखा कि अपने कमांडर की बात सुननी है,
اس بات کا ڈسپلن رکھا کہ ہمیں اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اس بات کو یاد رکھا کہ ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہماری ایک امانت ہے اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اس جانوں کو اللہ ہی کے ہاتھوں میں سونپ دیا. اور جو شہید ہو گئے ان کی تعداد 3000 تھی، جیسے میں نے کہا کہ یہاں سے بھی سینکڑوں شہید ہوئے اور وہاں پہ 40 سے 80,000 تھی. تھینک یو، جزاک اللہ. نتیجہ اس کا آگے چلیں گے تو میں یہ بتاؤں گی کہ اسلام کی عرب سے باہر ایک توسیع ہو گئی. جتنے بھی جنگیں ہماری ہوئی ہیں میں ان سب کے نتیجے کی طرف آؤں گی. عراق میں، شام میں ارتداد کے خلاف جنگیں ہوئی، ان کا نتیجہ یہ ہوا. یہ آخری جنگ تھی تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی کہ اسلام کی عرب سے باہر توسیع ہو گئی ایک ایسی جگہ پہ جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا. حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور حکمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑے مارکے کو بہت اسٹریٹجک طریقے سے لڑا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قائدانہ بصیرت کا اندازہ ایسا ہے کہ وہ اپنے جگہ پہ رہتے ہوئے، دارالحکومت میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کو اس طرح بتاتے تھے کہ اپنی فوج کو یہاں سے لے جانا، یہاں پہ روک دینا، یہاں پہ قیام کرنا. اور چھوٹے چھوٹے ایسا نہیں کہ کسی ایک دستے کو بتایا، جتنے دستے گئے، جتنے بھی لشکر یہاں سے روانہ ہوئے، اس ہر لشکر کے ساتھ ان کا خط و کتابت چلتا رہا. اور ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سو اسٹرانگ کہ ان لوگوں کو انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ یہاں پہ رومی آ رہے ہیں، یہاں پہ قیام کر لینا ہے، اس لشکر کو اس لشکر کی مدد کے لیے بھیج دینا ہے. اور اسی طرح ان کی بصیرت، ان کی سوچ، ان کی فکر کے تحت الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ملی. اوور ٹو یو مس سعدیہ اینڈ مس سمیرہ. جزاک اللہ. بہت ہی بہترین جو ہے وہ اس کی الابریشن آپ نے آج کے ٹاپک کی بہت بہترین جو ہے وہ ڈلیوری رہی اس کی، اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کی تمام تر باریکیوں کو کور کیا. بہت شکریہ سارش. اچھا، یہاں پر ایک میرے پاس سوال آیا سعدیہ، میں آپ سے اس کا جو ہے وہ آنسر چاہوں گی، اس کے بعد مزید ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا باریکیاں آپ نے اپنے طور سے نوٹ کی. سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ اس جنگ میں ٹاپک میں ہمارے پاس جب صحابوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایک نام جو ہے وہ یزید بھی بیچ میں آتا ہے. اس نام کو لے کر جو ہے وہ یہاں اس مورکے میں ایک کنفیوژن سی کریٹ ہو جاتی ہے، تو یہاں اس کنفیوژن کو آپ کائنڈلی دور کیجیے گا. جی، جزاک اللہ خیر اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ واقعی نام ایسا ہے جو کہ ہمیں تھوڑا سا چونکا ہی دیتا ہے، لیکن ہمیشہ پورے نام کو کنیت کے ساتھ دیکھیں تو کنفیوژن دور ہو جاتی ہے. یہ یزید بن معاویہ نہیں تھے، یزید بن ابو سفیان تھے. یعنی امیر معاویہ کے بھائی کا نام بھی یزید تھا اور ان کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا. اور جس جرنیل نے بڑے زبردست طریقے سے مسلمانوں کو فتح دلوائی وہ یزید بن ابو سفیان تھے. اور یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے. یہ وہ والا یزید صحیح، نہیں تھا جو ہم صحیح، جس کو ایک برے الفاظ سے ہم جانتے ہیں. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ آج چونکہ جنگ یرموک کور کیا ہے، جنگ یرموک کے حوالے سے یہ بھی ایک ہسٹری میں بات دیکھی گئی ہے کہ یہ جنگ کافی طویل چلی تھی، اور کس حد تک طویل تھی اور کتنا اس کا ٹائم پیریڈ لگا تھا، اور کیا اس میں اہم نکات تھے، امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ نے اس میں دیکھے دونوں خلافتوں کے دور کے حوالے سے. جی بالکل. اب ایک چیز تو یہ یاد رہے کہ یہ وہ والا وقت تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف رخصتی کا وقت، ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا تھا. تو انہوں نے اپنے ہوں، دور کے آخر میں، کہا جاتا ہے کہ شاید ان کی وفات سے 12 دن پہلے کی بات ہے یہ، جب یرموک کا یہ معاملہ چل رہا تھا، یہ ساری چیزیں. اور اس جنگ کے فوراً بعد ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھی پہنچ جائے گی وہاں تک. تو لیکن یہ کہ سلسلہ جاری تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک ہم دیکھتے ہیں کہ پھر، کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑا علاقہ تھا، یہ تو شروعات تھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جو کہ اگلے کافی ڈیکیڈز میں جا کے تو یہ مکمل ہوگا. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل اسی مقام پہ ہمیں زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے. صحیح.
آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کی جو ہے وہ فائنڈنگس کیا ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا امپورٹنس تھی آج کے ٹاپکس میں اس ٹینیور کو کمپلیٹ کرنے کی حضرت ابوبکر صدیق کی، اور کیا اہمیت تھی اسلام کے نفاذ کے لیے؟ کیا اس کی امپورٹنس اور ضرورت تھی؟ بالکل میرا یہاں پہ نا بڑی انٹرسٹنگ چیز، جیسے ہر انسان اپنے ذوق کے مطابق کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں ہوں جس ہم میں سے ہر شخص اس میں بے شمار پوائنٹس نکال لے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوگا. کسی کو کوئی چیز انسپائر کری ہوگی، کسی کو کوئی چیز انسپائر کری ہوں ہوگی. میرا جو فوکس تھا نا ان ساری چیزوں میں، جو جو مجھے بہت زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ تمام آپس کی کمیونیکیشن تھی جو حضرت ابوبکر صدیق کی اپنے جرنیلوں سے تھی، اور عام مسلمانوں ہوں سے تھی، اور جرنیلوں کی آپس میں تھی، اور ان کی اپنی جو اپنے انڈر اپنے ماتحت لڑنے والی فوج کے ساتھ جو کمیونیکیشن تھی. ان ساری چیزوں میں جو سب سے خوبصورت بات نظر آتی ہے نا، وہ ایک چیز یہ تھی کہ ایک دوسرے پہ مکمل اعتماد، اور ایک دوسرے کو ان کی خوبیوں کے ساتھ سراہنا، اور ایک خلیفہ کی کامل اطاعت کے ساتھ ساتھ جب ان میں سے کسی کو بھی لیڈرشپ کی پوزیشن دی جاتی ہے تو اس کے اندر جس طرح کی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کو جس طریقے سے ایڈریس کرتا ہے کہ آپ یقیناً آپ میں یہ خوبیاں ہیں. اور مجھے جیسے حضرت خالد بن ولید کا ہی دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ کے مقابلے میں ان کو جرنیل بنایا جاتا ہے تو وہ خاص طور پہ ان کو کہتے ہیں کہ واللہ نہ میں نے اس کی کبھی خواہش کی، نہ میں نے کبھی ارادہ کیا، نہ میں نے خلیفہ سے بات کی، اور آپ کا جو مقام ہے اور آپ سادات میں سے ہیں اور آپ میرے لیے نہایت محترم ہیں. تو وہ جو آپس کا اتفاق، اتحاد، اور وہ جو مضبوطی نظر آتی ہے نا کہ کسی قوم کو جیتنے کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہوں قوم کے تمام افراد آپس میں کتنے ویل کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد ہوں رکھتے ہوں، اور مل جل کے کوئی بھی کام پایہ تک میل تک پہنچانا جانتے ہو. اور خلیفہ کی طرف سے وہ جو خاص طور پہ جو بھی کسی کو جب تلقین کرتے تھے، خاص طور پہ وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ گناہوں سے بچنا، اور نیکی کی تلقین ضرور کرتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ اپنی جیسے اللہ سے مناجات جاری رکھنا، دل میں دعائیں بھی جاری رکھنا، اور نمازوں کی ہوں پابندی کا بھی حکم ہوتا تھا، راتوں کی عبادت کا بھی. سو ہمیں یہ ایک بڑی خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی چھوٹی موٹی الجھنوں میں جب پھنستے ہیں تو سب سے پہلے جو غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہماری عبادتوں پہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. جنگ سے بڑی مصیبت کیا ہوں ہوگی؟ مصیبت اس سینس میں کہ ظاہر ہے یہ ایک شدید سٹریس والا اور ایک سخت کڑا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کے سامنے جانے جا رہی ہوتی ہیں. بے شمار لوگ آپ ہوں اپنے ہی ساتھیوں کو جان سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بے دریغ. ایسے میں بھی آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق، یہ بہت انسپائرنگ ہے. یہ چیزیں جیسے جیسے پڑھتی ہوں بالکل وہ دل کو ایسے کھینچ لیتی ہیں نا. مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں. ہوں صحیح. آخر میں سیرش نے ایک بہت اچھی جو ہے وہ پوائنٹ ہمیں ریز کیا تھا کہ جس طرح سے رومیو نے یہ سوچا کہ ہمیں پھر بھی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی شکست کیوں ملی. تو جو پوائنٹ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی آیا کہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے اور ایک نان مسلم کی زندگی جو ہے وہ اس کی کیسی ہوتی ہے، اور اس کا جو ڈفرینس ہے وہ بتاتا ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ زندگی بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو قوت ہے وہ کم ہونے کے باوجود بھی اس کی قوت پہ فرق نہیں پڑا. اس کی جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ تب بھی اسی کے حصے میں آئی ہے. تو اس ڈسپلن کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت مجھے نظر آتی ہے ہماری جنگوں میں، خاص طور پہ کہ ڈسپلن ایک ضروری ہے. بہت شکریہ سسٹر مس سیرش آپ کا سمیرا، بھی، اور بہت شکریہ. جی جی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ. جی جی ایڈ کیجیے. آپ نے ابھی ایک سوال کیا کہ یہ مکمل یہ مارکا جو ہے، دیکھیں ایک جنگ ہونی ہے ابھی یرموک کے لیے دوسرے دور میں. یہ مارکا ٹوٹل 6 دن 6 راتیں چلا تھا. ایک اور چیز ہوں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس مارکے کے بعد جو رومی بادشاہ تھا ہرقل، وہ ہمیشہ کے لیے شام سے نکل گیا، اور جاتے ہوئے اس کی ایک لائن جو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس نے نکلتے ہوئے بولی کہ الوداع شام، اب تم ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہو گئے. اور وہ اس کے ہوں بعد کبھی شام میں نہیں لوٹا، بیکاز اس کے دل ہوں میں مسلمانوں کی ڈھاک بیٹھ گئی تھی. اس طریقے کے 2,40,000 کا لشکر 40,000 کے لشکر سے یا 45,000 کے لشکر سے شکست کھا کے واپس لوٹایا ہے.
صحیح. یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ سامنے جو ہے وہ کافی بڑی قوتوں کا سامنا تھا. انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ ڈسکشن میں ہم آپ کے ساتھ پھر سے شریک ہوتے ہیں اپنی نئے ٹاپکس کے ساتھ. اور دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنی بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں انہیں ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ اپلائی کرنے میں، ان کو نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے اور ہمیں توفیق بھی دے. آمین. انشاءاللہ اگلے ڈسکشن میں پھر سے ملاقات کرتے ہیں. اور آپ لوگ سب بھی چاہیں تو اس لنک کو اپنے اپنے جو ہے وہ تمام تر فرینڈز اینڈ سرکل میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ مزید زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اگلے ٹاپک کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. اس کے لیے آپ لوگ اگر چاہیں تو پہلے سے پری اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈمنس کو میسج کر کے ان کے تھرو ان سیشنز کو جوائن کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرون ایوری ون.